अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज पाकिस्तान में और कराची में बड़े बड़े वाक़यात होते रहे। एक बड़ा वाक़या तो ये चल रहा है कि इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो मुख्तलिफ उन जमातों से मुलाकातें करती नज़र आ रही हैं जो कि हुकूमत में नहीं हैं, और बाज़ वो सियासी जमातें जो हुकूमत का हिस्सा हैं और वो उन सियासी जमातों से भी मुलाकातें करती हुई नज़र आ रही हैं जो इस वक्त अपोजिशन में बैठी हैं। यानी इस वक्त सियासी सफ़बंदियाँ होना शुरू हो चुकी हैं। ये वाक़यात अपनी जगह, लेकिन एक और वाक़या आज शहर कराची में होने वाली बारिश जिसके बाद जल थल हो गया। सबसे ज़्यादा सादी टाउन में 30 मिलीमीटर बारिश हुई और इस वक्त जो शहर कराची है, ख़ास तौर पे ओल्ड सिटी एरियाज़ जो हैं वहाँ पर पानी अभी तक मौजूद है। वहाँ पे जो बल्दियाती निज़ाम है या एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं वो कहाँ हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो इस वक्त सियासी जमातों की मुलाकातें हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार करती जा रही हैं, क्योंकि इस वक्त इत्तेहादी जो हैं, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या फिर काफ लीग हो, उनके दरमियान होने वाली जो मुलाकात है उसमें बात यह की गई है कि अगर हम लोग अभी फ़िलहाल तो इस मूड में नहीं हैं कि इत्तेहाद से निकल जाएं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम आपस में मशावरत के बाद ही फैसले करेंगे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इशारे आना शुरू हो चुके हैं कि क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या काफ लीग अलग हो सकते हैं मुस्तकबिल में, या इस वक्त जो इन हाउस तब्दीली का जिक्र किया था शहबाज शरीफ साहब ने वो भी मुमकिन है। इसके साथ साथ जरदारी साहब ने भी मुलाकातें की हैं और वो पहुँचे चौधरी शुजात हुसैन के पास, उनकी अयादत भी की, और साथ ही जो सियासी मामला चल रहे हैं इस तमाम सियासी सूरत हाल को जो हमारे सियासतदान हैं और ख़ास तौर पे जो हमारे पैनल पे मौजूद लोग हैं वो किस तरह से देखते हैं, और फिर जो शहर कराची है उसकी जो मौजूदा सूरत हाल बनी आज की बारिश के बाद, उस पर भी हम बात करेंगे। तारुफ करा दूँ, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राजा राशिद अली साहब, PSP से ताल्लुक़ है। जनाब बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कामरान अख्तर साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, सूबाई असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। जनाब बेहद शुक्रिया आपका। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नईम अहमद अवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। नईम भाई बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। राजा राशिद अली साहब, सबसे पहले आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस वक्त जो सियासी जमातें हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर जा रही हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातें कर रही हैं। अगर ये आम हालात होते तो शायद कितनी तशवीशनाक सूरत हाल ना बनती, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि PTI की हुकूमत के लिए इस वक्त कोई ख़तरे की अलामत है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये एडमिटेडली नेक्स्ट ईयर जो है वो इलेक्शन का साल है, और पंजाब जो है वो हमेशा इलेक्शन से एक साल पहले मरकज़ रह जाता है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की डायरेक्शन का तयन करता है। तो इसीलिए मैं तो इसको एक पॉलिटिकल एक्टिविटी समझूंगा, और बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं, पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, उनको ये किसी सूरत भी सूट नहीं करता कि वो आगे लास्ट 5वें साल में जाके PTI को जो है वो इंटरप्ट करें और उनको सियासी शहीद बनने का मौका दें। किसी सूरत में ये ऐसी जो कोई चीज़ जो है वो नहीं करेंगे। अब देखें, फरवरी वैसे ही चल रहा है, और उसमें अभी जैसे पीपल्स पार्टी ने भी एक लॉन्ग मार्च का एक फरवरी में दिया हुआ है, और PDM के भी अपने प्रोटेस्ट हैं मार्च के अंदर। तो ये सारी मेरे नुक्ता नज़र से ये सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन का है। अदरवाइज खतरा नजर नहीं आ रहा, तो वो सूट नहीं करता ना। वो तो PTI को सूट करेगा। अगर आप यहाँ पे नाउस तब्दीली भी लेके आते हैं या अदम एतमाद तहरीक भी लेके आते हैं, वो उनको सूट करेगा। तो एब्सोल्युटली नॉट कि ये जो है वो आपको लग नहीं रहा कि ऐसी कोई सूरत हाल होगी। ठीक है कामरान साहब, इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकात करते करते नून लीग के पास भी पहुंच गई है आज। तो सर क्या बातें हो रही हैं आजकल? मैं तो समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सालवियत के लिए, पाकिस्तान में भाईचारे के लिए ये तो खुशाइंद इस तरह की एक्टिविटीज़, और ये एक सियासी वो है, मेल मिलाप बिल्कुल होना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस पाकिस्तान के इस निज़ाम के, इनको जो है वो बिल्कुल रोल अदा करना चाहिए। आइंदा की सफ़बंदी और पेशबंदी जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो इस हवाले से सियासी तौर पर जो है वो राब्ते किए जा रहे हैं, आइंदा फ्यूचर पर भी बात की जा रही है। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ये तो एक मस्बत और खुशाइंद पहलू है। यानी हुकूमत से नहीं निकल रहा फिलहाल? हुकूमत से निकलने का यकीनन जो है वो इस वक्त फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है ऐसा। और लेकिन जो दीगर इश्यूज़ हैं, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को जिस तरह से रोल अदा करना चाहिए, जिस तरह से प्ले करना चाहिए, उस तरह से रोल अदा नहीं किया जा रहा। इस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कैबिनेट में भी डिस्कस होते हैं, मीटिंग में भी डिस्कस होते हैं, और बारहा मुख्तलिफ फोरम पर। अच्छा, लेकिन एक चीज़ बार बार हम ये नोट कर रहे हैं कि
ایک وزارت ہے ہمارے پاس، آپ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے پاس جبکہ 2 وزارتیں ہیں؟ نہیں، میرے خیال سے ایک جو ڈیسائیڈ ہوا تھا، جو طے کیا گیا تھا ایم کیو ایم کے ساتھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے، وہ میرے خیال سے ایک ہی منسٹری تھی. یہ تو جو فاروق نسیم صاحب ہیں ان کی پرفارمنس اتنی بہترین رہی ہے لاء کے حوالے سے، اور جو ماضی ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے میرے خیال سے وہ کچھ جو ہے وہ خوشگوار کہہ لیں اس کو یا بہتر کہہ لیں. تو ایسا کچھ تھا تو وہ خان صاحب نے پرسنلی ان کو جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کا زیادہ حصہ نظر آ رہا ہے ذاتی حیثیت ٹھیک ہے جناب. وہ بے شک کے سینیٹر ایم کیو ایم کے ہیں، لیکن وہ جو وزارت کی اگر بات ہو تو یہ وزارت جو ہے وہ نہیں ہے، ایک ہی وزارت ہے. ٹھیک ہے جناب. نہیں بھائی، اس وقت جو زرداری صاحب ہیں، کاف لیگ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، کیا کہہ پا رہا ہے کہ کیا عدم اعتماد کی تحریک لانے جا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی ان ہاؤس تبدیلی کی بات کرے گی یا بھی ان کو چلنے دے گی؟ بسم اللہ الرحیم. بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے اور کبھی بھی سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا. اور اس وقت 2 ایشوز ہیں، ایک صوبائی لیول پہ ایشوز ہیں، ایک قومی ایشوز ہیں. اور قومی ایشوز کے اوپر جو ہم جا رہے ہیں مختلف جماعتوں کے پاس، پارٹیوں کے پاس، جو ایشوز اس وقت عوام جو ہے وہ جھیل رہی ہے، نااہل حکمران جو ملک میں مسلط ہوئے ہیں، اس وقت جو حالات اس پورے ملک کے اندر انہوں نے بنا دیے ہیں، بے روزگاری، غربت، اور ہم جس ڈائریکشن میں حکومت کو لے جانا چاہ رہے ہیں حکومت تو اس ڈائریکشن میں آ نہیں رہی ہے. حکومت کی سمت جانا لاہور ہے، نکل پشاور کی طرف گئی 3.5 سالوں کے اندر. صورتحال اس وقت یہ بنی ہوئی ہے کہ اس ملک کو جو چلانے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں ہی نہیں جو الیکٹ ہو کے جو ملک کو چلاتے ہیں. اس ملک کو جو چلانے والے لوگ ہیں، جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ فاروق نسیم کو جو ہے وہ جو دی ہوئی ہے وزارت، ان کی پرفارمنس پہ دی ہوئی ہے. یہ سارے سوابدیتی اختیارات حاصل کر کے لے کر سوابدیتی اختیارات کے اوپر جو امپورٹ کر کے انگلش بابو لا کے اس ملک میں مسلط کیے ہیں. اس ملک کا جو بیڑا غرق کرنے کے اندر ان کے جو معاملات رہے ہیں، ان معاملات کو ہم چاہتے ہیں کہ اب بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر ہم نے ہر قسم کے وہاں جو ہمارے پاس آئینی قانونی اختیارات ہیں ہم نے وہ استعمال کیے. قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کے اختیارات ہیں تو ہم نے ڈیسک بھی وہاں بجا کے دیکھ لی، ہم نے ریبن بھی باندھ کے دیکھ لیے، ہم نے واک آؤٹ بھی کر کے دیکھ لیا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہاں وہ حکومت ہے ہی نہیں. جی تو وہ حکومت موجود ہے، مسلط ہے، جو پارلیمنٹ کو پہلے لانتے بھیجتی تھی، اور پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ غیر پارلیمانی جو لوگ اس وقت مسلط ہیں ملک پہ، وہ چاہتے ہی نہیں کہ لوگوں کے مسائل. لیکن نہیں بھائی، اس کو تقریباً 2.5 یا 3 سال کی عرصے میں اگر اس کو نمٹا لیا جاتا معاملے کو تو زیادہ بہتر نہیں تھا. اب تو بالکل لاسٹ ایئر چل رہا ہے. دیکھیں بڑی اچھی میرے بھائی نے بات کی، اور میں اس کو سیکنڈ بھی کروں گا کہ شاید ان کو شہید نہیں ہونا چاہیے، اور سیاسی شہید تو بالکل بھی ہونا چاہیے. کیونکہ جب کنٹینر پہ تو 126 دن کے انہوں نے جو اس ملک کا ٹائم ضائع کیا اور بڑی بڑی باتیں کی، ہم 100 دن کے اندر 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ مکان دیں گے، عافیت صدیقی کو لائیں گے، غریب آدمی بغیر علاج نہیں سوئے گا، امیر آدمی ٹیکس دے گا، غریب مزے کرے گا، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، خودکشی کریں گے، گورنر ہاؤس گرائیں گے، لائبریری اور PM ہاؤس کو گرا کے یونیورسٹی بنائیں گے. اب وہ یونیورسٹی کی بھی بنیاد میرے خیال رکھنے جا رہے ہیں یہ لوگ، اور یونیورسٹی کے اندر جو تعلیم بچے لیں گے اس ملک کے اندر، جو انہوں نے 4.5 سال میں دیا ہے، انڈے مرغیاں، انڈےولوجی کی ڈگری وہاں ملے گی، کٹالوجی کی ڈگری وہاں ملے گی، WCLوجی کی وہاں ڈگری ملے گی، سر بھنگ کاشت کرنے کی وہاں ڈگری ملے گی. صحت کارڈ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ صحت کارڈ دیا تو ہے انہوں نے. دیکھیں صحت کارڈ بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ ان کا منصوبہ نہیں ہے. ہر وہ منصوبے جس پہ انہوں نے الزام لگایا کہ کرپشن کی نظر رہا ہے منصوبہ، جس میں اگر میں بات کروں ہیلتھ کارڈ کے اوپر بھی اگر بیانیاں اگر آپ عمران خان صاحب کا دیکھ لیں تو وہ اس وقت کہتے تھے کہ یہ کرپشن کی لمبی داستان ہے، ہیلتھ کارڈ پہ کرپشن. یہ سابقہ حکومت کا ایک منصوبہ تھا، اور ہیلتھ کارڈ کو جو ہے انہوں نے پھر انصاف ہیلتھ کارڈ بنا کے اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ ٹریڈ مارک لوگو اور مونوگرام جو ہے وہ لگا کے، اور آج کل تو اشتہارات اسٹیڈیم میں بھی چلنا شروع ہو گئے ہیں، اخبارات میں بھی چلنا شروع ہو گئے ہیں. بیسیکلی میں نے کہا نا ان کے اپنے جو منصوبے تھے نا وہ یہ تھے. ٹھیک ہے، ان کے نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کے منصوبے تھے. راجہ صاحب اس وقت PSP جو ہے وہ دھرنے بھی دینے چلی گئی، مختلف اقدامات کی باتیں بھی کرتی رہی ہے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے الیکشن ہو جاتے ہیں اگلے سال تو PSP کہاں پر کھڑی ہے؟ دیکھیں جی، بالکل PSP تو بالکل فرنٹ پہ کھڑی ہے. اور دوسرا جہاں تک الیکشن کی بات ہے کہ الیکشن ٹھیک ہے 5 سال کی صرف ایک ٹرینڈ جو چل پڑا ہے جی 5 سال پورے ہونے چاہیے، پرفارمنس جو ہے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا ہے. باقی جہاں تک الیکشن کی پوزیشن ہے، اگر آپ ہماری ریٹنگ یا رینکنگ کی بات کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ 2023 کا جو سیٹ اپ آئے گا، 2023 کے جو الیکشن ہوں گے اس میں انشاءاللہ آپ ہماری
भरपूर नुमाइंदगी फेडरल के अंदर भी और प्रोविंस के अंदर भी। और अगर लोकल गवर्नमेंट, कराची में क्या सूरत हाल, क्या एमक्यूएम से ज्यादा सीटें ले लेंगे? लोकल गवर्नमेंट नहीं, अभी तो देखें हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के तो मैं आपको सीटें नहीं बता सकता। हाँ, नहीं, एक अंदाजा होता है कि हमारे परफॉर्मेंस वर्किंग के हवाले से या फील्ड के अंदर जितनी हमारी वर्किंग है उस हिसाब से बिल्कुल 100% जो है वो रूरल एरियाज के अंदर हमारी भरपूर जो है वो तैयारी है इलेक्शन की, चाहे वो जनरल इलेक्शन होता है या बल्दियाती इलेक्शन। पीपल्स पार्टी को टफ टाइम बात किसने बताई? आप पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे, सबको टफ टाइम देंगे। अच्छा, सबको टफ और टाइम ये बात हमें उन्होंने बताई है जिन्होंने आज से 50 साल पहले पीपल्स पार्टी को बताई थी, उन्होंने हमें ये बात अच्छा चले। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो अभी मुतालबात भी माने, पीपल्स पार्टी जो पहले कह रही थी कि जनाब आपका कोई वजन नहीं, फिर उसके बाद मुतालबात मान भी लिए, मुज़ाकरात भी होते रहे, तो क्या लग रहा है आपको कि पीपल्स पार्टी आपके साथ मुश्तरका कोई बात नहीं करेगी? देखिए, वजन की जहाँ तक बात है ना, वजन हमारा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने बलोच, माजर, पठान, सराइकी, सिंधी, उसके अलावा हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ये सबको एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाके, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो है वो ये लसानियत की बेस के ऊपर कत्ल होते रहे। आपको भी पता है 100 150 लाशें जो हैं इस शहर के अंदर, पूरे मुल्क में ये होता रहा है। तो हमने इस चीज को का खात्मा किया, इसलिए हमारा वजन नहीं है। अच्छा, ये मेन वजह ये है, वजन ना होने की। इसका मतलब जीतना भी मुश्किल होगा इलेक्शन में। और हाँ, बिल्कुल ये है कि और इसका इब्तिदा किसने की है वो तो सबको पता है। अच्छा, कि वो लियारी गैंग वार कौन चला रहा था और सारा यहाँ पे वो असले के लाइसेंस कौन दे रहा था पूरे शहर के अंदर, तबाही जो है। हम उस चीज के खात्मे की बात कर रहे हैं ना, आए ना आप भी ये बात करें, आप क्यों नहीं कर रहे? चले, अच्छा, हम ही कर रहे हैं। उस पे अभी हम थोड़ी देर में ये भी बात करेंगे क्योंकि बल्दियात के ऊपर भी बात करेंगे। कामरान भाई, ये जो इस वक्त एमक्यूएम है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है, वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातें तो कर रही है, इलेक्शन होता है, पीटीआई जो है वो आप उसके अलायंस में तो हैं, लेकिन पीटीआई के साथ ही सबसे ज्यादा आपका मामला ये है कि सीटें उन्होंने आपकी ले ली हैं। तो आइंदा इलेक्शंस में आप क्या देख रहे हैं कि आप पीटीआई से बिल्कुल अलग होकर इलेक्शन लड़ेंगे या कुछ हिमायत करेंगे? एमक्यूएम का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो यही है कि एमक्यूएम ने कभी भी किसी के साथ इलाक या अलायंस करके जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ा। मौजूदा सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई ना सर? नहीं, मौजूदा सूरत हाल भी अब इससे ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं होगी। जो 2018 में जैसा हुआ, जो इलेक्शन था वो सबके सामने है, वो किस तरह से जो कैसे आरटीएस चल रहे थे और क्या कुछ होता रहा इलेक्शन वाले दिन। तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम जो है वो कभी भी किसी के साथ मिल कर के, खा वो पीटीआई हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एमक्यूएम का अपना एक स्टांस, अपना एक मंशूर है, वो उसको लेकर पब्लिक में जाएगी इंशाल्लाह ताला, और पहले से कहीं ज़्यादा। बल्कि जो सीटें हमसे ले ली गई हैं, जिस तरह से भी ले ली गई हैं, छीन ली गई हैं, वो न सिर्फ वो वापस होंगी बल्कि उससे ज़्यादा जो है वो बेहतर अंदाज में एमक्यूएम उभर कर सामने आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसका मतलब आपके ख्याल में इस वक्त आप सूबाई असेंबली में इतनी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि लोग आप पर एतमाद करेंगे दोबारा से? नहीं, सूबाई असेंबली, क्योंकि लोग तो इस वक्त कराची है उसकी बात करें ना, लोकल तो आप सूबाई असेंबली की बात करें तो सूबाई हुकूमत में हम अपोजिशन में हैं, और सूबाई हुकूमत की जहाँ तक की बात है वो परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यूटी के 14 साल वो सबके सामने है। भी आप खुद अपने इंट्रो में कह रहे हैं कि शहर की जो खबरें आपके पास हैं, वो तो हम अभी नईम भाई से पूछेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, बिल्कुल मैं आपसे भी कंटिन्यू करूंगा। नईम भाई आपकी तरफ आता हूं मैं, छोटा सा ब्रेक के वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातें मुलाकातें तो कर रही हैं आपस में एक दूसरे से, लेकिन अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो वो कहाँ खड़ी हैं, और आज खास तौर पे कराची या सिंध के अंदर क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है। नईम अहमद अवान साहब से हम इस बारे में पूछ लेते हैं, पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है? पीपल्स पार्टी मुलाकातें करने जा रही है, उसके अलावा लॉन्ग मार्च करने जा रही है, सब इलेक्शन की ही तैयारी नजर आ रही है। क्या लग रहा है आपको, टफ टाइम इस दफा मिलेगा आपको पीटीआई से? बात ये है कि अगर मैं बात करूं आपसे, ये तो सबका इनका जिसको ये कहते थे हम चपड़ासी ना रखूं, वो चपड़ासी जो वजीर दाखिला इस वक्त मौजूद है, उसने खुद अपने मुंह से कहा कि अपोजिशन तो अपनी जगह है ही है, लेकिन अगर टफ टाइम किसी ने दिया हुआ तो मुराद हमारा जो सीएम साहब हैं, मुराद अली शाह साहब, उन्होंने सही टफ टाइम दिया हुआ है। अभी बताओ टफ टाइम किसको कहते हैं? टफ टाइम कहते हैं इस वक्त कराची को गैस नहीं आ रहा, दोनों जमातों के भाई मेरे बैठे हुए, ये इस वक्त बी टीम बनी हुई है इस वक्त तहरीक इंसाफ की। ये हम पता है पिछले कई 3 साल से मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपने एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, करवा रहे हैं, हर फोरम पे हम गए, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी हमने, और अब आखिरी में रिजल्ट ये निकला कि हम अब गिराव करने जा रहे हैं इस वक्त वहां का जहां ये 126 दिन का ये धरना देके बैठे हुए थे। फिर दूसरी बात ये रही कि जो जजीरों पर इन्होंने डाका मारने की कोशिश की, पहले हमें समरी भेजी जी हम जजीरों पे काम करना चाहते हैं, हमने कहा करें जी, और अच्छी बात क्या है। फिर हमने पूछा काम क्या करेंगे, बोलेंगे हम आपको क्यों बताएं, वो जजीरों पे डाका मारने आ रहे थे, हमने उनको भगाया यहाँ से। लेकिन क्या उससे
سے فائدہ نہیں ہوتا سندھ حکومت کو اگر سر میں بتا جزائر رہا کے ہوں جو ٹف حوالے سے ٹائم کام کس کو کہتے ہیں ٹف ٹائم ہوتا کیا ہے اس کراچی کے اندر ایک اسٹیل مل تھی ایک اسٹیل مل کے 10,000 کچھ ملازمین کو جو ہے بے گھر کیا دونوں جماعتوں کے ہمارے بھائی جو ہے وہ سو رہے تھے یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو دفاع کر رہی تھی ان کا اور ہر فورم پہ آواز بلند کر رہی تھی پی آئی اے کا جو ہیڈ آفس اس کراچی کے اندر موجود ہے اس کو لے جانے کی کوشش کی کہاں اسلام آباد یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جو ٹف ٹائم ان کو دیا اور ان کو پیچھے کیا یہ کراچی کے بڑے اسپتالوں میں ڈاکہ انہوں نے مارا یہ جی ہماری پراپرٹی ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جو دفاعی پوزیشن پر آئی اور ان کو ٹف ٹائم دیا اور پیچھے کرنے کی ان کو کہا کہ پیچھے چلے جاؤ باقی سارے اسپتال اس وقت پیپلز پارٹی کو ہی چاہیے چاہے وفاق کی ہو یا باقی KMC کے صوبوں کی میں نے کہا نا اس وقت جو قومی ایشوز ہیں نا اس وقت بے روزگاری غربت اور اس وقت مہنگائی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے اندر جتنے لوگ بے روزگار اس وقت جو گھوم رہے ہیں اس وقت لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں جس جو حالات اس وقت کراچی کے اندر پورے پاکستان کے اندر بنا دیے انہوں نے اس وقت ہمیں بجائے یہ کہنے کے کہ ہم گورنر ہاؤس جا رہے ہیں سی ایم ہاؤس کی طرف ڈنڈے اٹھائیں خواتین کو آگے کریں پھارا چوک پہ بیٹھ جائیں پی ایس ایل چل رہا ہے لوگوں کے لیے جو ہے وہ روڈ جام کرائیں لوگوں کا کھانا خراب کریں میجر ایشو کی طرف نہیں آ رہے ہم یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہم ان کو جھیل لیں گے ہم اس وقت جا رہے ہیں بڑے مسئلوں پر اور بڑے مسئلوں پہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں ہمیں مینڈیٹ ہے ہمارے پاس یہ مینڈیٹ کی ابھی بھی امید لگی ہوئی میرے بھائی پی ایس بی والے بھائی کو یا ان کو بھی لگتا ہے کہ شاید ان کو بھی کچھ ملے گا تو میرا خیال قومی ایشوز پر ہمیں بڑھنا چاہیے آگے ٹھیک ہے راجو صاحب کیوں آپ احتجاج کر رہے ہیں اس معاملات پہ جو کہ ایشو نہیں لگ رہے ہیں ان کو مہنگائی کے اوپر کیوں نہیں کر رہے ہیں گیس پہ کیوں نہیں کر رہے ہیں اصل میں لوگوں کو خاص کر کے پیپلز پارٹی کو یہ نہیں قومی ایشوز کے اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ قومی ایشوز ہوتے مہنگائی ہے ایک چیز میں پہلے کلیئر کر دوں انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرف سے فرمایا گیا جی کہ اب یہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے میرے بھائی آنے والے ٹائم کی ہم پلینگ 11 ہے اچھا یہ بات میں آپ کی کلیئر کر دوں ٹھیک ہے نا ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے بارش پانی پلانے والوں میں اور وہ نہ ہو سکا میچ پہ کیا ہوگا سر پانی پلانے والوں میں ہو سکتا ہے یہ لوگ آنے والے ٹائم میں بیٹھے ہوں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جن ایشوز کو ہم لے کے چلے ہیں آپ سب سے پہلے تو حساب دیں گزشتہ 13 سال کا 10,242 ارب ناٹ اے جوک NFC ایوارڈ سے جو آپ کو پیسے ملے کہاں ہیں ٹھیک ہے 2300 ارب روپیہ آپ نے ایجوکیشن پہ خرچ کیا اصل کلیم جو ہے پیپلز پارٹی کا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ گیس پہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس پہ کیوں نہیں گیس تو بہت دور کی بات ہو گئی نا گیس تو یہ دیکھیں نا سب سے پہلے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں آپ کو سب سے پہلے کیا چاہیے سب سے پہلے سر روٹی کپڑا مکان والی بات تھی جو ایک گھر کے اندر ایک شخص کو یہ کچھ چھوٹا موٹا معاملہ ہے چھوٹا موٹا ایشو ہے کہ آپ اس کے ڈور سٹیپس کے جو ایشوز ہیں وہ آپ ان کو 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کو وہاں سے 1,000 ارب ہر سال وہاں سے ملتا ہے وہ پیسے آپ کہاں نیچے ڈیلیور کر رہے ہیں لوگوں کو کیوں نہیں دے رہے 18th امینڈمنٹ کی شیلٹر لے کے آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں ہم جن ایشوز کے لیے لے رہے ہیں وہ پاک سرزمین پارٹی کا ایشو نہیں ہے ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 140A کے اندر چیپٹر ایڈ کریں نیچے جو ڈپارٹمنٹس ہیں سر ہو گیا مطلب آپ کے جو مذاکرات ہوئے تو ہو گیا وہ ہم اپنی بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے انہوں نے ایگری کیا ابھی یہ کہہ رہے ہیں اسمبلی کے اندر ایک ہفتے کے اندر اس کے اوپر ہم لیجسلیشن کریں گے ویل اینڈ گڈ نہیں کریں گے تو پھر وہی پوزیشن ہے ہم تو ظاہر ہے اس چیز کے دوبارہ دھرنا بھی دیں گے اور یہ کام کروائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جناب یہ پبلک آف پاکستان کا اس میں پورے پاکستان کا فائدہ ہے صرف پاک سے صرف گیس کو لے کے آپ نہ آئیں آپ ایک اور چیز آپ 5 دفعہ پرائم منسٹر رہے 3 دفعہ رہے آپ نے یہ میگا پروجیکٹس ہے نا گیس والا گیس کے ایشو پہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا بتائیں کامران میں اس وقت آپ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ جا رہے ہیں بلدیاتی معاملات ہو گئے یا دیگر بقول نہیں بھائی کہ آپ کو جانا چاہیے گیس آ نہیں رہی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس پر کیوں نہیں آ رہا ہے آپ اس پہ احتجاج کیوں نہیں کر رہے نمبر 1 تو میں اپنے موصوف کا جواب دوں کہ نشکاری کی جو تاریخ رہی ہے نا وہ پی ایس پارٹی سے شروع ہو رہی ہے نمبر 1 اسٹیل مل کا معاملہ ہو بالکل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جو نشکاری مطلب لیکن اس کی شروعات اس کی جو بنیاد رکھی گئی وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے رکھی گئی دوسرا مہنگائی کا ایشو بالکل قومی ایشو ہے بالکل ہے اور اس میں اس کو آپ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے اس میں پیپلز پارٹی کا بڑا کردار ہے اس میں نون لیگ کا بڑا کردار ہے یہ جو سارا جو ماضی کرپشن اور اصل میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ جو گیس کی ہو رہی ہے بالکل ہر سال 9% گیس کی کم پیداوار ہو رہی ہے بالکل کم پیدا ہو رہی ہے ذخائر اس کے کم ہو رہے ہیں بالکل جو ہے یہ اپنی جگہ ہے معاملہ مہنگائی کا مسئلہ اپنی جگہ بالکل اس کو ہر فورم پر جو ہے وہ کیبنٹ خواہ وہ کیبنٹ ہو اسمبلی کا فلور ہو کوئی بھی فورم ہو وہاں پر جو ہے وہ بالکل کلیئرلی جو ہے وہ اس حوالے سے
آواز اٹھائی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو دھرنے کی بات ہو رہی ہے، لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. ان کے دور میں کیا پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا، یا گیس کی یا بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی؟ بالکل تھی. یہ اپنی کرپشن کو سندھ میں جو اپنی کرپشن کو 14 سال کا جو ان کو ٹائم ہے، جس میں 5 سال وفاق کے شامل ہیں، یہ اپنی کرپشن کو اور نااہلی کو چھپانے کے لیے یہ واویلا مچا رہے ہیں. نہیں دیکھیے، آپ کراچی اکنامک ہب ہے بھائی. کراچی 70% 68% جو ہے وہ وفاق کو، اور تقریباً 99% جو ہے کراچی شہر سندھ گورنمنٹ کو دے رہا ہے چلانے کے لیے. یہ جو سندھ گورنمنٹ نام کی کوئی چیز اگر یہاں پر رن کر رہی ہے تو وہ کراچی شہر پر کر رہی ہے. کراچی کی عوام پانی کو ترس رہی ہے. بالکل گیس کا ایشو ہے، گیس کے بغیر رہا جا سکتا ہے، بجلی کے بغیر رہا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ انسان کو دیکھیے، پانی بنیادی ضرورت، ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد میں بچے کی ضرورت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. پانی مطلب ضرورت جو ہے اس کی شروع ہو جاتی ہے. پانی جیسی بنیادی ضرورت کو ناپید کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. سر آپ نے اس بارے میں کیا کیا؟ آپ نے اس بارے میں وفاق میں کوئی بات کی؟ آپ نے خان صاحح سے کوئی بات کی؟ خان صاحب سے بالکل کراچی میں آپ کو خان صاحب سے بالکل مطالبات رکھے. میرے خیال سے یہ K4 پروجیکٹ پر جو 12 سال پہلے کام ہونا چاہیے تھا، شروع ہونا چاہیے تھا. میں نے خود نے سی ایم صاحب کی اسپیچز سنی ہیں، بڑی جو ہے وہ بڑے اعلانی اور بڑے فخری انداز میں جو ہے وہ اعلانات کرتے رہے. ایک نہیں، ایک سے درجنوں بار اعلانات کرتے رہے. آج جو ہے اس کی صورتحال یہ ہے K4 منصوبے کی کہ وفاق سے MQM کا ہی مطالبہ تھا. مردم شماری کا خواہ وہ مردم شماری کا معاملہ ہو یا وہ K4 پروجیکٹ کا معاملہ ہو. کراچی کے عوام کو آدھے کراچی کو پانی نہیں مل رہا، آدھے کراچی کو پینے کو پانی دستیاب نہیں ہے. وہ اس کے K4 منصوبے کے لیے باقاعدہ اس کی منظوری ہو گئی. لیکن سر وہ منصوبہ اس کو بھی آپ نے آدھا کر دیا ہے. اس کے اندر پانی جو ہے اب اس مقدار کے حساب سے نہیں ہوگا جیسے کہ پہلے ہو رہا تھا. کراچی کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے نا. کراچی کی آج 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کراچی شہر کی. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ سندھ گورنمنٹ کا ہے. سندھ گورنمنٹ کا اس میں کوئی رول. تو سر اس میں پی ٹی آئی بھی تو تھی نا، آپ بھی انوالو ہیں، وفاق بھی تو ہے. بالکل، یہ ہمارے مطالبے پر ہی تو ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہی تو کر رہی ہے، وفاق ہی تو کر رہی ہے. اچھا، یہ آپ کے مطالبے پہ ہو رہا ہے. دیر درست میں پھر کہوں گا کہ اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا جس طرح سے مسائل کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا. اس اسپرٹ کے ساتھ جو ہے وہ وفاق نے کراچی اور سندھ پر جو ہے وہ توجہ نہیں دی. یہ بالکل یہ چیز ہے بالکل. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ بالکل سنوائی نہیں ہوئی اور کوئی مسئلے مسائل کے حل کے لیے کوششیں نہیں کی جا رہی. بالکل کی جا رہی ہیں. اور K4 منصوبے کا میں آپ کے چینل کے توسط سے اہلیان کراچی کو خوشخبری دینا چاہوں گا کہ الحمدللہ اس پروجیکٹ پر MQM کے مطالبے پر وفاق کی طرف سے فنڈ مختص کر دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اسی سال جو ہے وہ کام شروع ہوگا اس پر. اور 2 سال کا میرے خیال سے پیریڈ ہے اس کا کمپلیشن کا. 2 سال بعد کچھ افاقہ ہوگا کراچی کو. وہ کمپلیٹ نہیں ہے. وہ سارے مسائل کو، پانی کے مسائل کو ختم نہیں کر کے کیونکہ اس میں مقدار بھی کم کر دی گئی ہے سر. جی بالکل. لیکن کچھ جو ہے وہ افاقہ ضرور ہوگا. اسی طرح سے مختلف یہاں پر ایشوز ہیں. کھنڈرات بن گئی ہے، شہر کی سڑکیں، دوائیں ناپید ہیں. یہ دیکھیے نا، بھائی بات کر رہے ہیں کہ وفاق نے جو ہے وہ ہاسپٹل لے لیے، یہ لے لیے. وہ بھائی 18ویں ترمیم کو ہم نے ہی جو ہے وہ اس میں سپورٹ کیا تھا. اس لیے سپورٹ کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ نیچے اختیارات کو نیچے ڈیلیور کیے. 140A کی بھائی بات کر رہے تھے. بالکل یہ ہمارا مطالبہ ہے نا. یہ ہم ہی نے تو رکھی ہے شکیے. چلے پوچھ لیتے ہیں سر وہ مطالبات کہاں ہیں. یہ مطالبات جب وفاق سے اختیارات اور وسائل جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو ملنے چاہیے، تو اسی طرح سے سندھ گورنمنٹ سے بھی وفاق مقامی حکومتوں کو اختیارات ملنے چاہیے. MQM صرف کراچی شہر کی بات نہیں کر رہی ہے، حیدرآباد کی بات نہیں کر رہی، پورے سندھ بھر کی بات کر رہی ہے. یہ اپنے لوگوں سے مخلص نہیں ہے، یہ اپنے ووٹر سے. ٹھیک ہے سر، پوچھ لیتا ہوں. لاڑکانہ کا بھی یہی حال ہے. ٹھیک ہے سر. نہیں، میں یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے مطالبات کے مطابق بالکل جو ہے وہ کام کریں گے. ہم جو ہے وہ PSP سے مطالبات ہم جو ان کے تھے اس کے حساب سے کام کریں گے. سر سپریم کورٹ نے جو حکم دیا ہے کیا اس کے حساب سے نہیں ہوگا؟ پہلے تو میں مبارکباد دوں گا جو ہے وہ تحریک انصاف کو. انہوں نے ترجمانی جو کی ہے نا، وہ اسپوک پرسن بنے تحریک انصاف کے. انہوں نے بات یہ کہ جسٹیفائی نہیں کہ MQM کو. دوسری بات یہ رہی کہ بلدیاتی ایک 2013 جو سائن ہوا تھا نا، بلدیاتی ایک 2013 جو سائن ہوا تھا، وہ گورنر رشید الاتباع موجود تھا اور وزیر اعلیٰ اس وقت موجود تھا ہمارا. اور جب سائن ہوا تھا تو اس کے اندر جو چیزیں ایڈ کی گئی تھیں
جو چیزیں غلط بیانی ہے. ایک سیکنڈ میں ابھی ریکارڈ پہ لے آؤں گا, پھر لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے ریکارڈ پہ رکھی تھی بات, اور اگلے پروگرام میں ہم اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو دے دیں گے. اب 2013 بلدیاتی ایک جو سائن ہوا, اس کے اندر جو چیزیں ہم نے میئر کراچی کے ہینڈ اوور کی تھی, میرا بھائی اس وقت بیٹھ کے تحریک انصاف کی بتا رہا ہے کہ 9% کم مل رہا, تو ہم ان کو کیوں بولیں؟ تحریک انصاف جو ہے وہ ایسا کر رہی ہے تو ہم ان کو کیوں بولیں؟ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ میئر کراچی کے بعد 200 نالے تھے, کتنے نالے بھائی نے میرے میئر کراچی نے صاف کیے؟ ان روڈوں کو سنیں بکر بھی سنیں نا, اختیار نہیں تھے نا. وہی بات یہ ہے کہ 2 مہینے بعد بندے کو پتہ لگ جاتا ہے. پہلے بلدیاتی ایک سائن کرتے ہیں 2013 کا, اور پھر بعد میں 4 سال بعد کہتے ہیں اختیارات نہیں تھے. مجھے بتائیں کہ 200 نالوں کے بعد کراچی کے کتنے روڈ جو ہے وہ انہوں نے بنائے, کراچی کے کتنے انڈر پاسز بریجز نے اختیار کیے, کراچی کے اندر کتنے پارک انہوں نے بنائے, کتنے بچوں کے میدانات کھیلوں کے انہوں نے بنائے, کون سی کارپوریٹ کی گاڑیاں انہوں نے دی, کیا کیا انہوں نے؟ پارک بیچ کے کھا گئے, چائنا کٹنگ کر کے. اور کراچی کا آج میں آپ کو بتاؤں 40 سال کے اندر اس کراچی کا جو سکون برباد کیا ہے, کراچی کا جو بیڑا غرق کیا ہے, اس کراچی کے اندر کراچی کو کچر دیا ہے. اچھا نہیں بھائی, ٹرین کا ڈبہ چینج ہو گیا, مجھے پرانی ہے ساری. اچھا نہیں بھائی, ایک سوال اچھا ایک سوال کرنے دیں, ایک سوال کرنے دیں. نہیں بھائی یہ فرمائیے گا, ایک منٹ کامران میں 1 منٹ میں سوال کر لوں, پہلے سوال کر لوں, سوال کرنے دیں, سوال کرنے دیں. نہیں بھائی یہ فرمائیے گا, لوگ ہیں یہ ہندو دیش بنانے والے لوگ. اچھا یہ بتائیں آپ نالوں کی بات کر رہے ہیں, اس وقت جو بارش ہوئی ہے, بارش کے بعد جو کراچی کی صورتحال ہے سر, اس کا کیا؟ کراچی دیکھیں 5 حصوں میں کٹا ہوا ہے. کراچی کی کوئی زمین جو ہے وہ آپ کی کینٹونمنٹ کے پاس ہے, کچھ ریلوے کے پاس ہے, کچھ سیول ایویلیشن کے پاس ہے, کچھ پورٹ اینڈ شپنگ کے پاس, اور کچھ سندھ حکومت کے پاس ہے. جن نالوں کی آپ نے انٹرو میں بتایا کہ سادی گارڈن میں 31 ملی میٹر بارش ہوئی. سادی گارڈن آپ کا جو ہے وہ سادی گارڈن, سادی ٹاؤن کا جو علاقہ وہ کینٹونمنٹ کے اندر موجود ہے. کینٹونمنٹ کا کام ہے کہ وہاں مشینریاں پہنچانا. اور پچھلی حالیہ جو بارشیں 90 سال کا جو ریکارڈ ٹوٹا بارشوں کا, بات یہ ہے کہ پورا ڈی ایچ اے ڈوبا ہوا تھا, پورا کلفٹن ڈوبا ہوا تھا. تو ہمارا بھی سوال کینٹونمنٹ سے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارا بھی سوال ہے کینٹونمنٹ سے. بالکل صحیح ہے, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سیاسی جماعتوں کی گہما گہمی کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی, لیکن اس وقت جو کہ ہمارا اگلا موضوع تھا, یعنی کہ آپ بلدیاتی نظام ہو یا شہر کراچی کے اوپر بات ہو, جہاں پر بارش کے بعد کی جو صورتحال ہے اس وقت شہر کراچی والے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. راجد صاحب, اس وقت بلدیاتی نظام بہت ہی اہم اس وقت کہا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ شہر کراچی اس وقت جو صورتحال بنی, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ایڈمنسٹریٹر صاحب وہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئے جو بلدیاتی لوگ کر لیتے؟ دیکھیں جی, پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ جہاں جس ملک کے اندر اسٹرانگ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, وہ ملک ہم سے 300 سال آگے چلے گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں وزڈم ہے ہر چیز کے پیچھے. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے جس کے اوپر پورے ملک کا سٹرکچر رکھا ہوا ہے, اس کے اندر بھی یہ چیزیں کلیئر ہیں. ایم این ایز ایم پی ایس کا کام ہے لیجسلیشن کرنا ہمارے ایز پر آور کانسٹیٹیوشن, لیکن اور لوکل گورنمنٹس جتنا بھی لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا کام ہے کہ گراس روٹ لیول پہ وہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ساری ڈیولپمنٹ کرنا. اچھا, ہمارے ملک کے اندر کیا ہوا کہ ایک طرف سے تو ہم نے جیسے ہمارے بھائی جو ہیں انہوں نے بڑی اچھی زبردست بات کی کہ 18th امینڈمنٹ کے تحت آپ نے پیسے لے لیے, نیچے جو ہے ڈیوالو نہیں کیے. کمپیریزن کرنا ہے ویری ایزی ہے. ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے ہم ڈیپ اس میں نہیں جاتے کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, لوکل گورنمنٹ ایکٹ کیا کہتا ہے. کمپیریزن سمپل سا کمپیریزن رکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں 2001 کا جو ہم کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے, وہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس کو بحال کیا جائے, اس کا کمپیریزن یہ ہے کہ 2001 کے اندر لوکل گورنمنٹ کے پاس وہ اختیارات تھے جس کے تحت مصطفیٰ کمال بھائی نے 342 ارب روپیہ لگا کے کراچی کو دنیا کے تیز ترین ترقی یافتہ شہروں کی لسٹ میں. ابھی اگر کوئی میئر آئے گا تو کیا وہ یہ کر سکے گا؟ میں بتاتا ہوں, بالکل چین, یہاں بھی چین ہو جائے گی. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. دوسرا کیا ہے کہ یہ جو دوسرا لوکل گورنمنٹ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے 2013 میں, 2013 کے بعد وسیم اختر صاحب کے پاس کیونکہ اختیارات نہیں تھے, اور وہ دیکھیں انہوں نے, ہاں بالکل ان کے پاس اختیارات نہیں تھے, جس وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اچھا, 2 چیزیں ہیں جن کا ہم جو ہے نا خاص طور پہ ہماری بھی جو ایگریمنٹ ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, یہ ہمارا ایگریمنٹ نہیں, آپ سمجھے پورے پاکستان کے لوگوں کا جو ایگریمنٹ کی طرف سے ہم نے جو ایگریمنٹ کیا ہے. ایک تو یہ ڈیوولوشن آف پاور آپ کریں گے ایز پر آرٹیکل 140A کے تحت. دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو پی ایف سی ایوارڈ ہے, اس کا جو ڈویژن پول ہے وہ آپ کلیئر کریں گے, کیونکہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ میں جو 57% جو اس میں 27% پیسے 1000 ارب سے بھی زیادہ پیپلز
کیا نام ہے سندھ گورنمنٹ کو ملتا ہے تو اس کے اندر آپ جو ڈویژن پول ہے یہ نیچے جو آپ لوکل گورنمنٹ کو وہ پیسے دیں گے وہ کلیئر کریں, اس کا پورا سسٹم آپ بنائیں, اختیارات بھی دیں, پیسے بھی دیں. میں اس وقت جو سوال کر رہا تھا وہ یہ کہ کیا ایڈمنسٹریٹر صاحب آپ کو کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے؟ ایک بندے کا جب کام ہی نہیں, آپ دیکھیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ سیکشن 21(3) سب سیکشن 3 کے تحت یہ ایڈ کر کے یہ اسی امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا. 2013 میں جب آپ نے یہ لکھ دیا کہ جب تک الیکشن نہیں ہوگا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ اس کو رن کرے گا. آپ ابھی 4 سال 3 سال الیکشن نہیں کراتے, اپنے ایڈمنسٹریٹر لگا کے, تو پھر پرائم منسٹر کا ٹائم, چیف منسٹر کا ٹائم ختم ہوگا وہاں بھی لگا دیں, اور پرائم منسٹر ختم ہو وہاں بھی ایڈمنسٹریٹر لگا رہے ہیں. ایسے کریں نا آپ, صرف ہمارے لیے جو ہے وہ کیوں ایسا ہے؟ کامران بھائی یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ایڈمنسٹریٹر صاحب نظر تو آ رہے ہیں کام کرتے ہوئے, مختلف جگہوں پر جا رہے ہیں, وہ مختلف چیزوں کے افتتاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ گو کہ یہ الگ چیز ہے کہ سڑکوں کی صورتحال, بارش ہوئی تو پانی موجود تھا, لیکن سر کیا ایڈمنسٹریٹر صاحب ایکٹیو تو نظر آ رہے ہیں؟ کاسمیٹک کام کر رہے ہیں نا, کانکریٹ بنیاد پر کوئی کام نظر نہیں آ رہا. فوٹو کھنچوانے ہیں, تصویریں بنانی ہیں, سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ میڈیا کو انگیج رکھنا ہے, اور اپنا جو ہے وہ اپنی نااہلی کو, اپنی کرپشن کو جو کہ بڑے زور و شور سے جاری ہے, جس طرح سے مختلف اضلاع میں جو ایڈمنسٹریٹرز لگائے ہوئے ہیں, جیسے میرے بھائی نے کہا بالکل صحیح تھا, بالکل درست تھا. اچھا آج ویسے ایم کیو اور پی ایس پی ایک پیج پہ نظر آ رہا ہے. سرکاری نہیں, بلدیاتی معاملہ جو ہے یہ ہماری ہی تو بنیادی نقطہ تھا ہمارا, جس کو جو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے جو سپریم کورٹ میں ہم لے کر گئے, اور وہ آج اس میں فتح یابی سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار کیا, تو یہ ہمارا ہی تو مین. لیکن جماعت اسلامی کو کہاں دیکھ رہے ہیں, پی ایس پی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے دھرنے دیے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم تو ان کے حساب سے مطالبات کے حساب سے کام کریں گے. پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہمارے مطالبات ہوئے ہیں ان مطالبات کے حساب سے ہم کام کریں گے, اور جماعت اسلامی کہہ رہی ہے اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو دوبارہ دھرنا دیں. میں تو کسی بات پر جو ہے وہ یقین نہیں کرتا. میں تو ان کی جو ہائر لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے, اگر کوئی وعدہ کر لیا اور بات کر لی تو کر لی. تو مجھے ان کی کسی بات پر جو ہے وہ یقین نہیں ہے. اب چاہیے ان کو یہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر جس آئین کی یہ مالا جپتے ہیں اس آئین پر جو ہے وہ من عمل کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس کی 140A کی روح کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں. پی ایف سی ایوارڈ کے تحت جو ہے وہ پی ایف سی بنائے. ایک این ایف سی ایوارڈ ہے تو اس کے بعد پی ایف سی بننا تھا نا, جو نہیں بن سکا 14 سال میں. تو یہ بھی تو ان کی نااہلی ہے نا, ان کی ہسٹری میں نہیں ہے کہ ان کی ہسٹری میں نہیں ہے کہ عوام کو یہ فیسلیٹیٹ کریں, عوام کو سہولیات پہنچائیں. یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے, پورا سندھ بھر کا مسئلہ ہے. یہی مسئلہ کشمیر کا, یہی لڑکا کیا کر سکتے ہیں ایسا کہ کیا اسمبلی کے اندر یہ بل جو ہے وہ پاس ہو جائے گا, رک جائے گا, دوبارہ پیش ہوگا, کیا لگ رہا ہے؟ یہ ڈرامے بازیاں ہوں گی, لیکن یہ جو لوگ باثر جو لوگ ہیں, جو عدلیہ ہمارے اس ملک میں قائم ہے اللہ کے فضل و کرم سے, تو وہی جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کی کبھی امید ہے اس سے. اور اس حوالے سے ہمارے ایم کیو ایم نے, کنور نوید بھائی جو ہے ہمارے ڈپٹی کنوینئر, وہ ویری فرسٹ ڈے جو ہے وہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ اس پر یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا 140A کے متعلق, بلدیاتی قوانین کے متعلق, اس پر جو ہے وہ عمل درآمد. لیکن اگر چلے عمل ہو جاتا ہے, پیپلز پارٹی کو کیا نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان تو نظر نہیں آ رہا پیپلز پارٹی کو. ایم کیو ایم کو کیا فائدہ رہ کیا جاتا ہے بھائی پیپلز پارٹی کے پاس؟ یہ دیکھیے نا, آپ نے سیخ پا ہوتے نہیں دیکھا سی ایم صاحب کو کہ ایک دم سے سیخ پا ہو کر کے پھر سارے اختیارات دے دیں, وفاق کے دے دیں, وزیر اعلیٰ بھی گھر پہ بیٹھ گیا. یہ اس طرح کے ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے عوام کو سہولیات پہنچانا. یہ وڈیرا مائنڈ ذہنیت کے حامل لوگ ہیں, چند ایک لوگ ہیں. عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کھوکھلے جو ہے وہ نعرے دے رہے ہوتے ہیں, عوام کو بیوقوف بنا کر کے رکھا. دیکھیے 14 سال میں کیا سندھ کی, چلے کراچی چھوڑیں, کراچی نے آپ کو ہمیشہ ریجیکٹ کیا, حیدرآباد نے ریجیکٹ کیا. اب اندرون سندھ میں لاڑکانے کی حالت بدل گئی, سکھر خیرپور کشمور کی حالت بدل گئی. ٹھیک ہے سر, یہ پوچھ لیتا ہوں. جی نہیں ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں, ان کی ہسٹری نہیں رہی ہے کبھی. اچھا, یہ معلوم کر رہے تھے بلدیاتی انتخابات کی آپ ایڈمنسٹریٹر کی بات کر رہے تھے, میں وہی جوڑنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے مال سمیٹ رہے ہیں, یہ کرپشن کر رہے ہیں, قبضے کر رہے ہیں پورے شہر بھر میں. شہر بھر کی 45,000 ایکڑ زمینوں پر قبضہ کر لیا. ڈی سیز اپنے جو ہے وہ من پسند ڈی سیز لگائے میں, جو زیادہ پیسے دیتا ہے اس کو پوسٹنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے. میں اپنے بلدے کی مثال دوں, بلدے کی کاٹیج انڈسٹری کی زمین پر جو ہے وہ گورنمنٹ سٹیز کو اناؤنس کیا تھا سابقہ بلدیاتی دور میں, اس پر جو ہے وہ قبضہ کیا جا چکا. ان کے نام نہاد جو ہے وہ رہنما ہے, وہ ایم پی ایل شامل ہے اس میں. ٹھیک ہے سر, تو آپ اس بارے میں کچھ اقدامات کیوں نہیں لیتے؟ آپ اپنے آپ جا رہے ہیں کورٹ جا رہے ہیں نا, جہاں سے ہمیں انصاف کی توقع ہے. ہر فورم پر آواز اٹھانے کے بعد میں جب کہیں کوئی سنوائی نہیں کی جائے گی تو پھر کورٹ
روڈ کا ایک راستہ رہ جاتا ٹھیک ہے، تو وہاں کوٹ جا- بالکل جو ہے وہ جا رہے ہیں، پہلے بھی گئے اور مزید بھی جا رہے ہیں، اور ٹھیک ہے چیزیں جناب. جمع ہو رہی ہیں. جناب، 45,000 ایکڑ زمینوں پر قبضہ ہوا ہے کراچی کی ٹھیک ان ہے 14 سالوں میں. جناب یہ یقیناً اس پہ ہم ضرور بات کریں گے، لیکن اس وقت جو ٹاپک ہے وہ ہمارا کیونکہ بلدیات کے اوپر ہی ہے. نیم بھائی، اس وقت ایڈمنسٹریٹر صاحب نظر تو آ رہے ہیں، لیکن اس وقت شہر کی جو سڑکیں ہیں، آپ بھی گزرتے ہوئے آئے ہیں مختلف جگہوں سے، دیکھا ہوگا آپ نے حال. تو سر اس کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا بلدیاتی نظام ہی ضروری ہے؟ کیونکہ ایڈمنسٹریٹر صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں آپ کو. میرا خیال جتنا ٹائم بھائی کو دیا اتنا ٹائم جی بالکل بالکل سر، آپ کے پاس ٹائم ہے سر، ٹائم ہے آپ کے پاس، فرمائیے. بات یہ کہ بلدیاتی جو ترمیم کے اندر ہم نے بلدیاتی جو جن چیزوں کے اندر ہم نے چینج کی، ہمارے پاس صوابدیدی اختیارات کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں سندھ کے اندر الحمدللہ بات یہ ہے کہ اس وقت 99 ایم پیوں کے ساتھ موجود ہیں. ہم اگر کسی جگہ کوئی چیز کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں اتنا مواد اور اتنے لوگ موجود ہیں صوبائی اسمبلی کے اندر، ہم چاہیں تو کسی سے ہم بات بھی نہ کریں. بلدیاتی ایکٹ کے اندر جب ہم چینجنگ کرنے جا رہے ہیں کیسے تبدیل کریں گے؟ جی جی، ہم بلدیاتی جب ہم ترمیم کر رہے تھے نا تو ہم نے اس وقت بھادرآباد کا بھی دروازہ بجایا. ایک تو پتہ نہیں ان کے دھڑ اتنے بن گئے، ایک دھڑ جو ہے وہ پی آئی وی کے اندر ہے، دوسرا دھڑ جو ہے وہ لگ رہا ہے ہونے والا ہے. ماضی قریب میں جیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا، دھڑ لانا ہی دوسرا چوتھا نرسری پر ہے. ایک تو پتہ نہیں جانا چلیں. کس کس کے پاس ہے، ایک تو پتہ نہیں جانا کس کس کے پاس ہے نا، دھڑ ان کے بن چکے چلیں ہیں. ابھی بہرحال ہم گئے پارٹی کے ساتھ ہے، ہم بہرحال گئے. شاہد گروپ الگ ہم ہے گئے تو جی. ذوالفقار مرزا گروپ ہم الگ گئے ہے جی تو ان کے پاس گئے. ہم نے چلو ان وہ کو تو بتایا خیر جی ہے، ہم ان کے اندر ابھی فہیم گروپ الگ ہے. سر ابھی ایک کے اندر ہم جس طریقے سے چینجنگ کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا اچھا جی بالکل آپ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. پھر ہم نے جماعت اسلامی کو بھی دروازہ بجایا. ہم نے اس وقت کراچی کے اندر کراچی کی جو حالیہ الیکشن ہوئے 2018 کے اندر، کراچی والوں نے ان کو لات مار کے آؤٹ کیا اور یہ کہا کہ بھائی اب کلاشن کو کلچر نہیں چلے گا، خدا کے واسطے ہماری معاف کر دو. اور انہوں نے کہا جی ہمارا جو ہے وہ مینڈیٹ چوری ہو گیا، رکھنے والی یہ ہمارا پارٹی مینڈیٹ چوری ہو گیا. اب بات یہ مینڈیٹ چوری ہونے والا کیا یہ بھول گئے کے ساتھ یہ طیارہ ہے یہ کے اندر موجود ہے. یہ آئل ریفائنری پر جواب لے لیں. سر وکیلوں کے چیمبروں کو آگ لگایا تھا، جواب لے لیں. میرے پاس لکڑے لولے آپ کے پاس سارے کمیشن وصول یہ کیا بہادری کرتا ہو گئی، تھا. فلاں ہو گیا، یہ آپ بھول کے گئے یہ جینگو یہ عزیر بلوچ سر، یہ سر، کراچی کے عزیر بلوچ لوگ نہیں سمجھ یہ پائیں گے. بابا لاڈلا یہ بھول گئے لوگوں کو پارسیوں کو بھی کراچی میں پارسیوں کو فطرے کی پرچیز کراچی میں دی جاتی تھی. کامران بھائی تھوڑی اس دیر کراچی کے فیصلے سیکٹر میں ہوتے تھے، کامران بھائی تھوڑی دیر یونٹوں میں ہوتے تھے. بات کریں. اب کراچی کہنے آپ کو پتا ہے کراچی جو ہے نا اچھا کلچر سے باہر نکلا تو ان کو نہیں پڑے ووٹ، اب ان کو پریشانی لائق ہو گئی ہے. کراچی والے ہمیں ووٹ کیوں نہیں دے رہے؟ صحیح ہے. اچھا یہ فرما دیں سر، بلدیاتی دیکھیں بات یہ بلدیات پہ آ جائیں. سر بلدیات پہ آ جاتے ہیں. دو کام یہ اقلیت میں نہیں، ان کا اقلیت سے ہی برا حال ہو. سر بلدیات کا بلدیات کے اندر جس طریقے سے جیسے ماضی میں ہوا تھا نہ میر شہر سے باہر، حیدرآباد سے باہر، کراچی سے باہر، چار دھڑ بن کے اور نظر آئیں گے، سفر کرتے جائیں. یہ ہمارا کچھ لینے کے لیے آئے تو ہم نے چار بنوا کے بیٹھ گئے. بات یہ کہ بلدیاتی اس کے اندر ہم دو چیزیں مین تھی. اس کے اندر ہم یہ چاہتے تھے جو کے ایم سی کے انڈر جو اسکولز کام کرتے ہیں جن پہ سینکڑوں کی تعداد میں تالے، خدا کے لیے دیکھیں بلدیاتی نظام یہاں بھی ہے، بلدیاتی نظام کے پی کے اندر بھی ہے، وہاں ان کے پاس صوبائی حکومتوں کے پاس اختیارات ہیں، وہ ان کے پاس کام کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں جو بند جو اسکول ہیں وہ ہم اپنی اس کے اندر ابھی کراچی کے لوگوں کو جو مسائل ہے، جو روڈ پہ مسائل ہے سر، وہ کیسے حل ہوں گے؟ ابھی تو روڈ پہ جو پانی جمع ہے وہ پانی نہیں ہے پینے کے پاس لوگوں کے پاس. انہوں نے بنانے تھے نا 2 کروڑ عوام کے 4 سال کے اندر کیا دیا، یہ تو ان سے سوال کریں. 1.5 سال میں کون سی دودھ نہیں ہے، نہیں ہے. ہاتھ پیر باندھ کر کے ڈرائیونگ گاڑی کی گاڑی چلاؤ. یہ لیاقت قائم خانی کے جب اکاؤنٹ سے پیسے نکلے تھے نا نیب نے تو اس سے پوچھا، اس نے کہا یہ وسیم اختر کا اکاؤنٹ ہے، میرا اکاؤنٹ نہیں ہے. اچھا یہ فرمائیں. شرجیل میمن اور نثار مولائی وہ لانچے بھی ہمیں یاد ہیں جو مسلم کرتی ہیں، وہ ایان علی بھی یاد ہے ہمیں. میں پی ایس پی سے بات کروں گا. کراچی کے لوگ ایان علی کو نہیں بھولے. سر میں پی ایس پی سے پوچھوں گا راجہ صاحب، یقیناً اس وقت لوگ نہیں سمجھ پا رہے سر لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. ایک منٹ میں ذرا راجہ صاحب سے سوال کر لوں. ایان علی کو بھی سب جانتے ہیں، عزیر بلوچ کو بھی سب جانتے ہیں. راجہ صاحب خاموش بیٹھے. میں چاہوں گا اس طرح پیغام نہیں چلے گا سر میں وائنڈ اپ کروں گا. سر میں وائنڈ اپ کر دوں گا. اچھا ایک منٹ سر میں وائنڈ اپ کر دوں گا. پیغام وائنڈ اپ ہو جائے گا سر اس طرح سے. اچھا
ٹھیک ہے کہتے ہیں نا ظلم ٹھیک حد سے ہے بڑھتا ہے مٹ جاتا ہے. چلے نہیں بھائی وائنڈ اپ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں سر. ٹھیک ہے جناب, یہ میں ٹھیک ہے جناب بےحد شکریہ جناب کامران صاحب آپ کا بھی اور نعیم بھائی آپ کا بھی, اور راجہ صاحب بس آپ فائنل کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں جی, بلدیات کے اوپر اتنی گرما گرمی اور شور اس لیے ہے کہ 500 گرانوں کی جو 50 سال سے حکومت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ گرما گرمی اور یہ شور شرابہ اسی وجہ سے 62 روپے کا اعلان کیا ختم تھا, کر دیں گے. اس پہ کب احتجاج کر رہے ہیں؟ جواب لے لوں میں بس سر. پاکستان کے جواب لے کے میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. پاکستان کے غریب لوگوں کو ان کی صحیح. تسلط سے ہم آزاد کر دیں گے. چلیے جناب بےحد شکریہ نعیم بھائی آپ کا بہت شکریہ, کامران بھائی آپ کا بہت شکریہ, راشد صاحب آپ کا بےحد شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. یقیناً بلدیاتی معاملات اپنی جگہ ہیں اور جس وقت ملک بھر کی جو ایکٹیویٹیز ہمیں مختلف سیاسی جماعتوں کی نظر آ رہی ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن کراچی کا مسائل حل ہونا ایک لازمی امر ہے تاکہ عوام جو ہے سکھ کا سانس لے سکیں. وقار الحسن کو 2 ٹوک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.